बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब और एक नए बहरान का सामना। जो गढ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खोदा गया था डी चौक में, अब उस गड्ढे में बहुत सारे लोग यकदम व यक वक्त दफन होने जा रहे हैं और ये चीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ रही। सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और काफ़ी इंफॉर्मेशंस और ख़बरें रखेंगे, क्योंकि अब मामला जो है वो जो आग है वो हर घर तक पहुंच चुकी है और ये आग हर इदारे तक पहुंच चुकी है और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा इस्टेब्लिशमेंट अब वो सोच रहा है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए और किसकी कुर्बानी दे दी जाए तो हमारी खलासी हो जाएगी। तो ये बाकायदा तौर पे अब सोचा जा रहा है, सोचा नहीं जा रहा बल्कि उसकी तरफ बड़ी तेज कदमी से बढ़ा जा रहा है। लेकिन पहले आपके साथ कुछ खबरें रखेंगे, क्योंकि इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए बहुत तगदौ की जा रही है। इस्लामाबाद कौमी असम्बली के 3 हलके और तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए हैं और इसमें किसी को शक नहीं है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने नहीं दिया गया, अभी तक नहीं करने दिया गया। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब जस्टिस हैं, उनको मुख्तस किया गया था, उनको नॉमिनेट किया गया था कि वो बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन 3 हलकों का जायजा लेंगे जो भी इलेक्शन पिटीशन आएगी। और उन इंतखाबी उज़रदारियों पे आज तक फैसला नहीं हो सका और कल इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। और ये मुकदमा जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब से लेकर एक रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा के हवाले कर दिया गया है और उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया गया है। रिटायर्ड जज हैं, अब्दुल शकूर पराचा साहब हैं, लिहाजा अब आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ क्यों किया गया। इसलिए किया गया कि रिटायर्ड जज को क्योंकि हुकूमत ने तैनात किया है, इलेक्शन कमीशन ने खुद अपॉइंट किया है, करवाया है और अब वो जो उनके खिलाफ मुकदमा है, ये तीनों हलके जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तयशुदा सीटें हैं, जो कि मुस्लिम लीग नवाज को ज़बरदस्ती फॉर्म 47 दिया गया है, वो छुपाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब से ये तीनों इलेक्शन पिटीशंस वापस लेके जनाब शकूर पराचा साहब के हवाले कर दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला 24 अक्टूबर को महफूज किया था और 24 नवंबर गुजर गई और अब आ गई है दिसंबर। सवा महीने के बाद ये फैसला सुनाया, तो सवा महीना पहले ज़ाया किया और अब जो फैसला सुनाया उसके अकॉर्डिंगली जो फैसला आना है, जो इस रिटायर्ड जज साहब ने फैसला करना है, वो हमें पहले से इल्म है और वो फॉर्म 47 पे मोहरे तस्दीक सब्त कर देंगे कि जनाब ये बिल्कुल ठीक हुआ। तो लेकिन ये मामला रुकेगा नहीं, ये अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की कोर्ट में, न कि जस्टिस अमीन की कोर्ट में, क्योंकि 2 सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त काम कर रही हैं। एक आइनी सुप्रीम कोर्ट है, एक गैर आइनी सुप्रीम कोर्ट है। जो गैर आइनी सुप्रीम कोर्ट है वो जस्टिस याहिया आफरीदी वाली है, जो आइनी सुप्रीम कोर्ट है वो जस्टिस अमीन वाली है। तो बहरहाल ये है। दूसरा जनाब दरवाज़ा इस्लामाबाद का जो है मामला, ये तो चल ही रहा है। इमरान खान साहब ने अपनी टीम में 2 तब्दीलियां की हैं और 2 खिलाड़ी तब्दील कर दिए हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का फोरम है, वहाँ पे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं इमरान खान साहब ने और उमर अयूब की जगह अब बैरिस्टर गौहर नुमाइंदगी करेंगे जुडिशल कमीशन में और शिबली फराज साहब की जगह सेनेटर अली जफर नुमाइंदगी करेंगे। और ये दोनों अब जो है वो लीगल बैकग्राउंड है इनका, इसलिए इनको वहां पे भेजा गया है और इस तरीके से 2 प्लेयर्स तब्दील हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने कल कुछ और गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि कल जो लोग मुझसे मिलने आए जेल में, उन्होंने जो मुझे तफसीलात फराहम की थी वो पूरी नहीं थी और आज मुझे सारी तफसीलात फराहम कर दी गई हैं और आज मेरी फैमिली के लोग भी मुझसे मिले हैं और मेरे दीगर वकला भी आए और उन्होंने बताया कि डी चौक के कत्लेआम में कितने लोग मारे गए और किस तरह से गोलियां चलाई गईं।
مجھے انہوں نے بتایا کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں اور مزید بھی شہادتوں کا بتایا جا رہا ہے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سیاسی ورکروں کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے، ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کی کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ اور شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں کہ اصل ہمارے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے چکے ہیں اور بلا ضرورت وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جس سے وہ جو شہید ہوئے ہیں لوگ اور زخمی ہوئے ہیں سینکڑوں، ان کے مرہم رکھنے کے بجائے وہ نمک پاشی کا کام ہوا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ وہ ذرا احتیاط کیا کریں بولنے میں، اور جو معلومات نہ ہوں تو پھر نہ بولا کریں۔ بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے، اور اس نے جو کیا میری ہدایت کے مطابق کیا، اور یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ ہم اس پر پورے زور سے آواز اٹھائیں گے، ہم ہر انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے اور ہر سطح پر اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہم اس پر خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ بربریت ہوئی ہے، دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا، اور یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ میری اس معاملے میں مزید مشاورت جاری ہے اور میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کل بات کی ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے جی، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ادارے پر اور فوج پہ بہت زیادہ، اور چونکہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلائی گئی تھی، اور جو محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، عطا تارڑ ہیں، شہباز شریف ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ یہ سارے کے سارے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فوج آپریشن میں حصہ دار تھی اور فوج نے آپریشن حصہ لیا، تو اس پہ اب سوچا جا رہا ہے، سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، اور ریٹائرڈ بزرگ جرنیل جو سمجھدار ہیں، اور فوج کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ کہیں عالمی فورمز پہ معاملہ چلا جائے، اور اگر یہ چلا گیا تو اس قتل عام اور یہ سیولینز پہ گولیاں برسائی گئی ہیں اور جس طریقے سے امریکن اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، یہ گلے کا پھندا بن جائے گا اور یہ پورے ادارے کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے اب خالد نعیم لودھی صاحب میدان میں آئے ہیں، ان کی گفتگو میں سنواتا ہوں۔ انہوں نے سیاست.pk سے گفتگو کی ہے اور میں ان کی کچھ حصے آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، اور انہوں نے برملا جو مطالبہ کیا ہے وہ بڑا کیٹاگوریکلی کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈی جی ISPR جو ہے وہ آئیں اور آ کے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ وہ اس میں کس حد تک ملوث ہیں اور کس حد تک ملوث نہیں ہیں۔ سنیے، آپ کو سنواتا ہوں جی۔ اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے ڈی جی ISPR کی طرف سے، وہ یہ بات بتائیں کہ وہ کتنے ملوث تھے اور کتنے نہیں تھے۔ کہ کیا آج کوئی واقعتاً جوان وردی پہن کر چھاتی چوڑی کر کے عوام میں جا سکتا ہے؟ ویسے آپ کا کیا تجزیہ؟ میں تو نہیں جا سکتا، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی سیاسی پارٹی جس کا پورے پاکستان میں جس کی پریزنس ہے، اس کو آپ انتشاری ٹولہ ڈکلیئر کر دیں، اور جب بھی ان کا نام لیں انتشاری ٹولے کے طور پہ نام لیں، اور ان کو آپ نتھی کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، خدا نہ خواستہ یا جن کو خارجی کہتے ہیں ان کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہایت خطرناک بات ہے، یعنی کہ آپ خود بخود پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دم دبا کر بھاگ گئے اور ڈر کر بھاگ گئے۔ میرے بندو، آپ 100 بندے کھڑے کر دو اور ایک بندوق والا کھڑا کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ آپ دم دبا کے کیسے نہیں بھاگ۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ جب ایک سائڈ بالکل ڈینائی کرتی ہے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں اور ہاں ایک گولی بھی نہیں چلی، جبکہ دنیا نے دیکھا، ویڈیوز کے اوپر دیکھا، سارے باہر کے چینلز انہوں نے کور کیا، انہوں نے اس کو آڈیو ریکارڈنگ کی، اس کا قصور ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہے، کہ یہ آگ بجھانے کا وقت ہے، یہ آگ لگانے کا نہیں ہے۔ یہ جب تک آپ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے
اور نیا الیکشن نہیں ہوگا، ملک کے آگے چلنے کے امکانات بہت کم ہیں، میرے منہ میں خاک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب جنرل صاحب نے جی 3-4 باتیں کی۔ انہوں نے کہا ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آئیں اور آ کے بتائیں کہ وہ کس حد تک ملوث ہیں اور کس حد تک نہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جیسے یہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتشاری ٹولہ کہہ کے کہا جا رہا ہے اور فسادی کہہ کے ان کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے منہ میں خاک، اس طرح سے کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کہ اس جعلی نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور فریش الیکشن کروائے جائیں، فریش الیکشن کروائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد آگے جنرل صاحب کیا کہتے ہیں، اگلا سنیے۔ سے جو انفرنس ڈرا کرنا ہے، جو آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کر لیں۔ جو میرے نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت نے ریکوزیشن کی تھی فوج کہ، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ فوج جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم حفاظت کریں گے پارلیمنٹ کی، ہم حفاظت کریں گے سپریم کورٹ کی، ہم حفاظت کریں گے جو جہاں پر ڈپلومیٹس وغیرہ رہتے ہیں، اس کے آگے جو ہے ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ میری معلومات ہیں جو کہ بالکل درست ہیں۔ باقی میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے فوج میں کہ ان ایڈ آف سول پار جب ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے آپ نے پیش آنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لائٹیں آف کر کے وہ کام کیا جائے، ہمیشہ ایک لائن لگائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کراؤڈ کو کہ اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، میگا فون کے اوپر اعلان کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے۔ جب میٹنگ ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کاروائی جو ہے نا آگے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس تھی، رینجرز تھے، اور انفارچونیٹلی رینجرز کی جو ہے نا وہ وردی کافی فوج سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ میں ضرور ہاں جی، یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کہی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس طریقے سے جو ہیں وہ چیزیں نہیں چلتی، اور مجھے پتا ہے کہ فوج 245 کے تحت آرٹیکل جب بلایا جاتا ہے تو وہ اس کا دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میری معلومات کی حد تک فوج کا کام صرف اور صرف سپریم کورٹ، ڈپلومیٹک انکلیو، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، اور جو اہم جو عمارتیں تھیں، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، ان کی حفاظت کرنا تھا، نہ کہ وہ ان کا اس طریقے سے عوام کے سامنے آنا تھا۔ اگر وہ آئے ہیں تو اس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر دیں۔ اگلی بات سنیے جی، لودھی صاحب کیا کہتے ہیں۔ کام کیا جائے، ہمیشہ ایک لائن لگائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کراؤڈ کو کہ اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، میگا فون کے اوپر اعلان کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے۔ جب میٹنگ ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کاروائی جو ہے نا آگے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس تھی، رینجرز تھے، اور انفارچونیٹلی رینجرز کی جو ہے نا وہ وردی کافی فوج سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ میں ضرور ہاں جی، میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، ایک بات تو پکی ہے کہ اس رجیم کے پیچھے تو فوج کھڑی ہے، یہ تو کسی کی دوسری رائے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں جناب اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس رجیم کے پیچھے فوج کھڑی ہے، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ فوج کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی ایک جماعت کے بارے میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ لودھی صاحب آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ جب ان سے کہا گیا، سہراب برکت نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے انٹرویو دیا ہے اس کے ذرا کمنٹس جا کے پڑھنا کہ وہاں پہ کیا ہوگا اور وہاں پہ کیا لکھا ہوگا، تو لودھی صاحب نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہے، مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت فوج کا جو پبلک میں، عوام میں جو تاثر ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بار بار اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں لودھی صاحب، ذرا سنیے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہوں۔ قطع کلامے کی معافی چاہوں گا، آپ جی جی پلیز دیجیے گا۔ میں سر صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی ہمیشہ بڑی شفقت، محبت اور ایک بڑا احترام کا تعلق ہے، لیکن سر یہ پروگرام جب میں لگاؤں گا آپ برائے مہربانی اس کے کمنٹ پڑھیے گا سر۔ جی جی، دیکھیں مجھے اس چیز کا احساس ہے، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جو میں یہی تو ٹریجڈی ہے۔ دیکھیں، ایک فورس کی ایک پالیسی ہے جس پر کہ بہت لوگوں کو اعتراض، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں شامل ہوں، ان کی پالیسی پر جو اعتراض ہے، لیکن اس انسٹیٹیوشن کو یہ سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادارے کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پی ٹی آئی اور ادارے کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پی ایم ایل این، اس کو سمجھنا چاہیے۔
اور اس کو عوام بھی قبول نہیں کر رہے، اور یہ پالیسی درست بھی نہیں ہے کہ آپ ایک بطور ادارہ، بطور اسٹیبلشمنٹ، بطور فوج، آپ اس کو کسی ایک جماعت کو کچلنے پہ لگا دیں اور کسی دوسری جماعت کو پروموٹ کرنے پہ لگا دیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جناب، آپ کو میں نے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں، حقیقت آپ تک رکھ دی ہے، نتیجہ آپ بھی نکالیے، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ ہمارے جو ڈیفیکٹو جو رولرز ہیں، ڈیفیکٹو حکمران ہیں، ان کو عقل دے اور ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔